बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हय्या अलल फलाह में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपके लाइव कॉल्स हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। आप हमें कॉल्स करते हैं और अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो आपके मसाइल रूहानी एतबार से भी होते हैं, जिस्मानी एतबार से भी होते हैं, और हम आपके जितने भी सवालात होते हैं उन सब के कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर जवाबात देते हैं। नाज़रीन, आज जो शख्सियत हमारे पास मौजूद हैं नहायत मुमताज़ आलिम दीन है। आप अक्सर इन्हें कोह नूर की स्क्रीन पर देखते रहते हैं। बड़ी खूबसूरत हम सब की रहनुमाई फरमाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब। आप नाज़िम आला हैं जामिया करीमिया सदीदिया के। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर वाफियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। नाज़रीन, पीर साहब मौजूद हैं और इनसे हम आपके सवाल डिस्कस करेंगे, इनसे रहनुमाई लेंगे। हर हवाले से आपकी जो भी बीमारी होगी, जो भी मर्ज़ लायक होगा, उस हवाले से भी आपकी रहनुमाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपको वज़ाइफ भी बताए जाएंगे, कारोबारी बंदिश के हवाले से, रिश्तों की बंदिश के हवाले से, या और रूहानी मामलात है, जादू टूने का असर होता है, औलाद नाफरमान है, औलाद नहीं हो रही, इस हवाले से भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप वहां से नंबर नोट करें और हमें कॉल करें। फिर सब सवालत का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले कि जो माह ज़िलहज ये शुरू हो चुका है, इस हवाले से क्या वज़ाइफ हमें पढ़ने चाहिए या क्या औरात पढ़ने चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। क़िबला शाह साहब, ज़िलहज शरीफ का बाबरकत महीना अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर हो चुका है। आज यकम ज़िलहज शरीफ है। दुनिया भर से खुशनसीब हुज्जाज किराम इस साल फरीज़ा हज की अदायगी के लिए अल्लाह के घर हरम शरीफ में पहुँच चुके हैं, और दुनिया भर में मुसलमान जो हैं वो इस महीने का इस्तकबाल कर चुके। इस महीने में कसरत के साथ इबादात की तरफ हमें मुतवज्जे होना है। फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ नवाफिल की अदायगी की भी कोशिश करनी है। इसके साथ इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी है, और इसके साथ अल्लाह का ज़िक्र जो है वो अपनी ज़ुबान पे हर वक्त रखना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर तलबिया पढ़ा जा सकता है। तो ये वो अल्लाह के ज़िक्र हैं जो इन अय्याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया करने का। और इसी तरह गुनाहों से अपने आप को बचाना है कि जब इन अय्याम में नेकियों की फजीलत बढ़ गई है, नेकियों का सवाब बढ़ गया है, तो फिर उसी तरह गुनाह जो हैं वो भी अपनी पूरी सज़ा में इजाफे के साथ मौजूद है। तो हमें एहतियात करनी है, अल्लाह की नाफरमानी से ख़ुद को रोकना है और अल्लाह की फरमाबरदारी करने की कोशिश करनी है। और एक और बात जो बड़ी ख़ास बात है वो ये कि हमें अपना ख़ुद एहतसाबी करते हुए अपने किरदार से जो मनफी चीज़ें हैं, जो गैर शरई चीज़ें हैं, उनको निकालने की कोशिश करनी है। मिसाल के तौर पर आजकल हमारे मुआशरे का एक बड़ा सुलगता हुआ और बहुत बड़ा मसला है जो आने वाले वक्त में हमारे सामने एक पहाड़ की सूरत में खड़ा होगा, वो है हम रिश्तों को काटते चले जा रहे हैं, कतई रहमी करते हैं, जो कि सरासर इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है। हमें सिला रहमी का हुक्म दिया गया है हदीस मुबारक में भी और कुरान मजीद में भी। बल्कि एक हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि रहमान मेरी सिफ़त है और मैंने यहाँ से रहमान से सिला रहमी जो है ये तुम्हें अता फरमाया है, तो तुम रिश्तों को जोड़ने वाले बनो, ना कि काटने वाले। तो इन अय्याम में हमें अपने रिश्तों को जोड़ना है, हमें अपनी कोताहियों पर शर्मिंदा होते हुए अल्लाह के हुजूर सिद्क़ दिल से तौबा करनी है, फ़राइज़ की पाबंदी करनी है, नवाफिल की उसके साथ कसरत की कोशिश करनी है, साथ कुरान करीम की तिलावत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक और अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त ज़ुबानों पे जारी रखना है। और जो साहिबान निसाब है 1,47,000 रुपये के करीब तकरीबन ये रकम बनती है, जिनके पास ये सेविंग पड़ी है, उन पर कुर्बानी वाजिब है, उन्होंने कुर्बानी करनी ही करनी है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। तो ये सारे वो उमूर हैं जो हमें इन ज़िलहज शरीफ के बाबरकत में दिन में करने हैं। और एक और बड़ी बात अहम कि रोज़ा रखने की कोशिश कीजिए। रोज़े की बड़ी फजीलत बयान हुई है, और रातों को तहज्जुद पढ़िए।
اور بالخصوص پھر 9 ذی الحج شریف کا روزہ، اس کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا، یہ سال پہلے اور سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے اور راتوں کو تہجد کی صورت میں شب بیداری کرنی ہے، کیونکہ ان 10 راتوں کی فضیلت لیلۃ القدر جیسی ہے، اور بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ اور جو یہ 10 دن ہیں یہ بھی اللہ کے ہاں بڑے محبوب ترین دن ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ سورہ فجر کی یہ آیات اور ان کی تفاسیر اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتنے عظمت والے بابرکت دن ہیں جو ہم پر سایہ فگن ہو چکے ہیں، اور ہم کیا کچھ اس سے لے سکتے ہیں۔ یہ گنتی اگر کرنے پہ آئیں تو شاید ہمارا پروگرام ختم ہو جائے۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آپ نے بتایا۔ پیر صاحب جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ایک آپ نے بات کی ہے کہ جس کے پاس 1,47,000 روپے کی رقم موجود ہو، یہ موبائل بھی لوگوں کے پاس 2 لاکھ 1.5 لاکھ کا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی قربانی لازم آتی ہے کہ یا صرف پیسے جو ہیں وہ ہونا ضروری ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کیولا شاہ صاحب جو رقم سیونگز میں پڑی ہوتی ہے نا، اس پر یہ نصاب کا ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ جو چیزیں استعمال میں ہیں وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کی جاتی۔ مثلا کسی بندے کے پاس گاڑی ہے، گاڑی کا مالک ہے وہ، لیکن ابھی اس کے پاس سیونگ اتنی نہیں پڑی ہوئی، تو وہ صاحب نصاب نہیں کنسیڈر ہوگا۔ گھر ہے، اپنا ہے، ذاتی ہے، لیکن اس کے پاس سیونگ نہیں ہے، اتنی پیسے نہیں اس وقت موجود، اتنے قرض کے نیچے ہے، یا حالات ویسے خراب ہیں، تو پھر اس پر نہیں ہوگی۔ پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں یا زیور پڑا ہوا ہے یا مال تجارت پڑا ہوا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جی بہت اگر موبائل بھی وہ اس نیت سے لیتا ہے کہ بیچ دیتا ہے، آگے کاروبار کرتا ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی، لیکن اپنے استعمال کے لیے ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ پیر صاحب عدنان فیصل صاحب ہیں، ان کا تعلق خانے وال سے ہے، وہ باہر جانا چاہتے ہیں کام کے سلسلے میں، ان کی والدہ کا نام سریہ ہے، ان کے لیے بتائیے کوئی وظیفہ کہ وہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ باہر چلے جائیں۔ جہاں تک تعلق ہے وظیفے کا، قبلہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ روزانہ 500 مرتبہ اگر یہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وقت اپنی سہولت کے مطابق کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 500 مرتبہ یہ اللہ کے مبارک جو عطا کیے ہوئے کلمات ہیں ان کو پڑھیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں پوری توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرما دے گا، اور جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی محترم، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ پیر صاحب اوکاشا ہے، ان کا تعلق لاہور سے ہے، تقریباً کوئی 27-28 سال ایج ہو چکی ہے، اور وہ سرکاری کوئی جاب بھی کر رہی ہے، ٹیچنگ کر رہی ہیں کسی اسکول کے اندر، تو لیکن ان کا رشتہ جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ کوثر ہے، تو ان کے لیے کچھ بتائیے گا کہ وہ کیا پڑھے کہ رشتہ جو ہے وہ کہیں پر ٹھہر جائے۔ میرے خیال سے 2-3 مرتبہ بات چل چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ کہیں پر مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں قبلہ شاہ صاحب یقیناً آج کل بڑے پریشان کن ہیں، بلکہ جیو نیوز کے حوالہ سے چل رہا تھا، پتہ نہیں فیک ہے یا، کیونکہ آج کل فیک نیوز کا بھی بڑا چرچا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ کے قریب خواتین جو 35 سال کی عمر میں ہیں وہ بیٹھی ہیں انتظار میں رشتوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں بہنوں کے لیے، ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو اچھے رشتے اور اچھے اسباب عطا فرمائے۔ تو یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایسے تمام ہمارے وہ لوگ جو رشتوں کے متلاشی ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ان کے لیے گزارش ہے، قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورہ نصر، یہ آخری پارے میں 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ 70 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک یہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں، اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ٹائم رکھ لیں، عشاء کے بعد کا رکھ لیں، فجر کے بعد کا رکھ لیں، قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے رب کے حضور دامن پھیلا کے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ بڑا مناسب اور بڑا بہترین رشتہ
آپ کو عطا فرما دے گا. اور یہ تمام ان بہن بیٹیوں بھائیوں کے لیے ہے جو رشتے کے لیے امیدوار ہیں اور رشتے کی تلاش میں ہیں. پھر صاحب جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ کثیر تعداد خواتین کی ہے جو رشتوں کے حوالے سے نہیں ہے، آپ رشتہ نہ ہونے کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح ہم وظائف بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشرتی زندگی ہے، اس میں اگر ہم ان کو حل نہیں بتائیں گے یا ان کی جو غلطیاں ہیں وہ انہیں ہم ہائی لائٹ کر کے ان کی اصلاح نہیں کریں گے، تو وہ جو وظائف کا بھی جو اثر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کس طرح ان تک پہنچے گا. تو اس حوالے سے بتائیے کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جس کی وجہ سے حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں؟ اس میں بنیادی وجہ قبلہ شاہ صاحب یہ ہے کہ رشتے جب آتے ہیں، جب ٹائم ہوتا ہے شادی کا، اس وقت میں ہم بچوں کے ٹائم رشتے کیا نہیں ہے کرتے. ایگزیکٹ ٹائم؟ دیکھیے ٹائم کی جو جہاں تک تعلق ہے نا شاہ صاحب، وہ ٹائم جو ہے وہ بچیوں کے لیے 22 سال، 22 سال، حد 24 سال، یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں رشتے آتے ہیں. اپنوں کے بھی آتے ہیں، باہر سے بھی آتے ہیں، لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ ہمارے مختلف وجوہات ہوتی ہیں. کبھی کوئی رشتہ نہیں اچھا ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے، کہیں پہ کوئی معاملات، ابھی پڑھائی چل رہی ہے، ابھی اب کیریئر سیٹ کرنا ہے، اس طرح کے معاملات میں الجھ کے ہم وہ موقع گنوا دیتے ہیں. اور پھر جب ٹائم گزر جاتا ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کیسا بھی رشتہ مل جائے. تو سب سے بنیادی بات ہے، ایک تو اپنی ڈیمانڈز کو تھوڑا نیچے لانا چاہیے، اپنی خواہشات کو نیچے لانا چاہیے. دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ عورت کے نصیب سے مرد کے حالات بدل جاتے ہیں. یہ سوچ کر رشتہ ٹھکرا دینا کہ اس بچے کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا یہ بچہ جو ہے یہ بھی اتنا کماتا نہیں کہ ہماری بیٹی کو رکھ سکے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے. دیکھیے بہت سے لوگ آپ کو زندگی میں ویسے بھی 25-30 سال کا بچہ کیسے گھر بنا میں کہہ رہا ہوں سکتا کہ آپ نے دیکھنا کیا ہے؟ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ محنتی ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنا کام سنسیئرلی کر رہا ہے. اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ زندگی میں بھوکا نہیں رہے گا اور آپ کی بیٹی کو بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا. اگر وہ محنت کا عادی ہے، وہ کام کرنے کا عادی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور کامیاب کرے گا. تو بنیادی طور پر ہمیں اپنی خواہشات کو ذرا نیچے لانا ہے اور اللہ رسول کے فرمان اور شریعت کو مقدم رکھنا ہے. تو پھر انشاءاللہ معاملات جو ہیں وہ اس نہج پہ نہیں آئیں گے. بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب رشتے آتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اور پھر جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر پریشانیاں ہوتی ہیں. اور پھر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں لوگ، اور یقین کریں بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. والدین جب چلے جاتے ہیں نا تو پھر بہن بھائی باقی جو ہیں وہ نہیں اس طرح سے سہارا بنتے یا نہیں اس طرح سے سنبھالتے جس طرح والدین کی زندگی میں ہوتا ہے. تو پھر وہ عورتیں بیچاری بڑی پریشان ہوتی ہیں، بڑی اپسیٹ ہوتی ہیں کہ اب ہم جائیں تو کدھر جائیں. یہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے نا شاہد صاحب، یہ نظام ہی ہمارا سروائیول ہے. اس نظام کے اگینسٹ جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ جب مناسب رشتہ آ جائے تو پھر ان کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے کہ بچی تعلیم جاری رکھے گی، بچی پڑھے گی، لیکن اگر عمر بچی کی ہو چکی ہے، شادی کی سمجھدار ہے، تو پھر شادی کر دینی بہت سی چاہیے. بچیاں شادی کے بعد بھی جی تعلیم بالکل حاصل کرتی ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، یہ جو ہم بنا لیتے ہیں وجوہات کی وجہ نہیں ہے. تو جہاں مناسب رشتہ ملے اور بیٹی سمجھدار ہو چکی ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر کو سنبھالنے کے قابل ہو چکی ہے، پھر دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر رشتہ کر دینا چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، تاکہ اس طرح کی قباحتوں سے بچا جا سکے جو اس وقت ہمارے ملک میں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس طرح پریشانی میں زندگی بسر کر رہی ہیں، جن کا نہ اپنے گھر میں کوئی سہارا ہے اور نہ باہر کی زندگی میں انہوں نے اپنے لیے کوئی اور یعنی لائف پارٹنر جو ہے بطور شوہر چوز کیا ہوا ہے. تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے اکیلے، خاص کر خواتین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. ہم دعا گو بھی ہیں اور والدین سے بھی گزارش کر رہے ہیں بارہا کہ آپ اپنے بچوں کے رشتے کوشش کریں کہ وقت کے اوپر جیسے ان کی ایج ہو اور بہتر رشتہ آ جائے تو ضرور اس کو اویل کر لیں. انشاءاللہ وہ دونوں کا نصیب ملے گا تو اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا. جی ناظرین، ابھی جس طرح آپ کی علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تمام پہلو جو اس حوالے سے تھے وہ آپ کو بتائے اور آپ کی اصلاح کی ہے، تو ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ نے ان باتوں پر توجہ دینی ہے تاکہ ہمارے جو گھریلو معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکے، ہماری جو زندگی ہے وہ اچھی گزر سکے. ناظرین، جس طرح کہ ہم آپ کے سوالات بھی شامل کر رہے ہیں، آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کر کے ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ العزیز علامہ صاحب آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کا خوبصورت اور مدلل جواب عنایت فرمائیں گے.
پھر سب جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ایک ہماری بہن ہے علیزے ہیں، ان کا نام، ان کی والدہ کا نام نسرین ہے. انہوں نے بھی رشتے کے حوالے سے ہی بات کی ہے کہ ان کا رشتہ نہیں ہو رہا اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں والدہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ کیا ان کی جو یہ بیٹی ہے یہ جاب کر سکتی ہے، کیونکہ وہ ایجوکیٹڈ بھی ہے، گریجویشن کر چکی ہے آگے کسی ادارے کے اندر. تو شریعت اس حوالے سے بھی کیا کہتی ہے، اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے جہاں تک بچیوں کی جاب کا ہے تو اس میں ظاہر مجبوریوں میں انسان جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، اور آج کل جو مہنگائی کے حالات ہیں تو ایسی صورت میں بیٹی اگر سمجھدار ہیں اور یقیناً ہوں گی ظاہر گریجویٹ ہیں تو اپنے پردے کا خیال کرتے ہوئے، اپنے جو شرعی حدود ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن بس یہ ہے کہ شریعت کے احکام کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے. اجنبیوں سے جو شریعت نے کہا وہ کم از کم آپ کو اس پر پڑھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے رشتے کا، تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ جو میں نے ابھی عرض کی تھی تعداد کم و بیش، اس میں زیادہ تر جو بچیاں ہیں وہ وہی ہوں گی جو جاب کر رہی ہیں. اور وہ جب جاب بچی کر رہی ہوتی ہے نا تو اس وقت پھر اس کو سب سے پہلے تو اپنی جاب کی فکر ہوتی ہے اور کیریئر سیٹ کرنے کی فکر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایج پھر نہ گزر جاتی ہے. اور اس کے تو آپ جاب ضرور کیجئے، لیکن رشتہ جو ہے وہ بھی جیسے ہی کوئی آئے تو آپ نے، جیسے میں نے پہلے تفصیل سے عرض کر دیا ہے، پڑھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. آپ اللہ کا مبارک نام ہے یا ذل جلال والاکرام، 312 مرتبہ روزانہ یہ میری بہن آپ پڑھ لیں، آپ کی والدہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رشتے کی رکاوٹ دور فرمائے گا، رشتہ آپ کو مناسب اچھا مل جائے گا اور آپ رشتہ کر لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آنے والی خوشیاں اور راحتیں عطا فرمائے. جی محترمہ، جس طرح بھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. پیر صاحب انس ہیں، ان کا تعلق یو کے سے ہے. وہ ایک گھر ان کے پاس موجود ہے، وہ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں. اس کی جو تھوڑی سی رقم ہے وہ زائد ہے. وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ان کے لیے یہ جو نیا گھر لینا یہ ان کے لیے ٹھیک ہوگا یا نہیں، اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیں. اور ان کی جو والدہ ہے ان کا نام مجیدہ بی بی ہے، اس حوالے سے ان کی رہنمائی فرما دیں. جی بالکل آپ کو گھر لے لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ بقیہ رقم جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گی. تو آپ اگر گھر لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، بابرکت ثابت ہوگا انشاءاللہ. ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لیکن آسانی یہ فرمائے گا. پریشانیوں کے حوالے سے بھی کچھ پڑھنے کے لیے ہم سے بتا دیجیے جی تاکہ اگر وہ کوئی رکاوٹ ہو تو دور ہو جائے اور اگلا جو ان کا گھر ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہو. اس حوالے سے بھی انہیں کچھ بتا آپ اللہ کے 2 مبارک نام ہیں، ان کی ایک تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد ضرور کیجئے. یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، یہ ایک تسبیح روزانہ نماز فجر کے بعد آپ کرنا شروع کیجئے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کے معاملات فرما دے گا، آپ کے رزق اور آپ کے کاروبار کے حوالہ سے اور آپ کے وسائل کے حوالے سے. جی محترم، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. پھر سب حج کے دن بھی جو ہے وہ قریب آنے کو ہیں، تو ایک شخص جو حج کرنا چاہتا ہے وہ اس کی تیاری کے لیے کیا اقدامات اختیار کرے؟ دیکھیے شاہ صاحب، سب سے پہلے تو کوئی بھی کام جب انسان نے کرنا ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ذہن کو آمادہ کرتا ہے. جب ذہن کسی کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے نا پھر ایک جنون سا طبیعت میں آتا ہے اور پھر ایک ہر وقت کی دھن سوار ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ غیر یقینی کی صورتحال میں ہوتے ہیں تو پھر آسان کام بھی آپ نہیں کر پاتے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر تصور مکہ مدینہ جو ہے اس کو لاگو کر لیں. آپ تڑپیں مکہ اور مدینہ کے لیے، اللہ کے مقدس گھر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے لیے. جب آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی، اٹھتے بیٹھتے آپ کی آنکھیں برسیں گی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑائیں گے اور پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ التجائیں پیش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ پہلا مرحلہ ہے جو آپ کی منظوری کا مرحلہ جسے کہا جاتا ہے کہ آپ کی منظوری ہو جائے گی، آپ حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی طرف بڑھ جائیں گے. دوسرا پھر جو کوئی کام کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر وسائل بندہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے. لازمی نہیں کہ امیر آدمی ہی یہ سعادت پاتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ بھی اللہ کے رسول کے در کی حاضری کی سعادت پا لیتے ہیں ظاہری طور پر، جن کے پاس شاید اپنے گھر کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. اس لیے وسائل یقیناً
وہ ان پہ ڈیپینڈ ہم نہیں کرتے، وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وسائل بھی عطا ہو جاتے ہیں. لیکن کوشش ہم نے کرنی ہے وہ کیا کہ ہم کمیٹی ڈال سکتے ہیں، ہم تھوڑے تھوڑے پیسے ہر مہینے اپنی انکم سے الگ کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ میں حج کے لیے جمع کر رہا ہوں، یہ عمرہ کے لیے جمع کر رہا ہوں. اور تیسری چیز ہے نماز کی پابندی اور تلاوت قرآن کی پابندی، کیونکہ جب آپ اللہ کا گھر دیکھنے جانا چاہ رہے ہیں تو نماز کی پابندی کے بغیر کیسے آپ کی سچائی کو مانا جائے، تلاوت قرآن کے بغیر کیسے آپ کی سچائی کو مانا جائے کہ آپ واقعی تڑپ رکھتے ہیں اللہ کے گھر حاضری کی. تو اللہ کے گھر حاضری کے لیے ضروری ہے کہ یہاں جو اللہ کے گھر ہیں یعنی مساجد، وہاں حاضری یقینی ہو. جب آپ کی حاضری یہاں یقینی ہوگی تو پھر مالک کے فضل پر بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آپ کعبہ شریف کے سامنے بھی حاضر ہو جائیں گے. تو یہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ ان کو کیجئے، اللہ رسول کی بارگاہ میں عرض گزاری کیجئے اور پوری انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ اخلاص کے ساتھ دعائیں کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اللہ کرم کرم فرمائے گا. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ آپ کا نام؟ جی محترمہ اپنا مسئلہ بتائیے گا. جی میرے میاں کا نام زہیر حسن ہے. وہ ہماری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. ابھی ٹھیک اولاد ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹرز وغیرہ کو چیک کروایا؟ 2 حي على الفلاح. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حی علی الفلاح اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے سوالات ڈسکس کر رہے تھے اور ساتھ کالز لے رہے تھے. سب وقفہ پر جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بہن موجود تھی، انہوں نے اولاد کے حوالے سے کہا تھا 2 مرتبہ اولاد ہوئی لیکن اس کے بعد پھر سلسلہ نہ بن سکا. دوائی وغیرہ وہ کھا رہی ہیں لیکن ابھی اولاد نہیں ہو رہی. وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا کوئی بندش ہے یا کوئی کسی نے جادو کیا ہوا ہے یا اللہ کی طرف سے ابھی دیر ہے. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیے کہ ان کی اولاد ہو، اللہ تعالیٰ ان کی جھولی کو اولاد سے بھر دے. بندش تو نہیں ہے قبلہ شاہ صاحب، نہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. تو بس اللہ رب العزت جو ہے اس کے فضل سے امید رکھنی چاہیے ان کو، اور جو ان کے شوہر ہیں انہیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے. وہ نماز کے معاملات میں کافی سست ہیں، تو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اپنا جو رہن سہن ہے اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی آج کل عام ہوتا جا رہا ہے کہ سگریٹ پی لیا گیا یا باہر کے کھانے کھا لیے گئے، تو یہ چیزیں بھی وہ ہوتی ہیں جو انسان کو اوور آل صحت کے معاملات کو ڈسٹرب کرتی ہیں. تو آپ سنت کے مطابق اپنی لائف کو لائیے، یعنی صبح اٹھ کے نماز فجر ادا کیجئے اور پھر ساتھ ہی ناشتہ جو بھی آپ کرنا چاہیں ناشتہ کر لیں. ٹائم ناشتے کا وہ ہے. اس کے بعد دوپہر میں آپ اپنے ٹائم پہ کھانا کھائیں، ظہر کی نماز ادا کریں اور اگر اللہ کرے یہ بن جائے روٹین تو تھوڑا آرام کر لیں. اس کے بعد پھر آپ مغرب کے بعد رات کا کھانا کھا لیں اور پھر عشاء پڑھ کر آپ کوشش کریں ٹائم پہ سو جائیں. یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہماری ہر بیماری کا حل ہے، ہماری ہر پریشانی کا علاج اسی میں چھپا ہوا ہے. تو میں گزارش کروں گا اپنی بہن سے کہ ہمارے بھائی کو یہ بات سنوائیں کہ وہ اپنی زندگی اس سطح پہ لانے کی کوشش کریں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرما دے گا. بندش وغیرہ کوئی نہیں ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک آزمائش کا ٹائم ہے، یہ بھی گزر جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کے شوہر نماز کی پابندی کر کے اپنی روٹین ٹھیک کریں گے تو جلدی اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. اور درود شریف پڑھنے کے لیے جی دونوں میاں بیوی درود شریف پڑھیں، جتنا پڑھ سکیں، کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز. آپ درود پاک بھی کثرت کے ساتھ پڑھیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آپ نذرانہ پیش کریں گے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے توسل سے ان کا نام لے کر آپ دعا کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو اللہ رب العزت ضرور کرم فرمائے گا. آپ کو جس طرح یہ وظیفہ بتایا گیا ہے آپ نے بالکل اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ نماز کی جو ہے وہ آپ نے کثرت کے ساتھ مداومت اس پر اختیار کرنی ہے، کثرت کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے. ہو سکے تو نماز جو چاشت ہے، اشراق ہے، یہ بھی ساتھ پڑھتے رہیں. اور تہجد میں اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے
تو اور زیادہ آپ پر کرم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق جوڑتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے اسی سے لینا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ تو اس صورت میں جب ہم اس کے جتنا قریب ہوں گے، جتنا ہمارا اس کے ساتھ ربط مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ایک تو نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ آپ ایسا کریں کہ خود بہت زیادہ اپنا جو تعلق ہے وہ مزید اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑیں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ بات اللہ رب العزت جلد پوری فرمائے۔ اور خالق کائنات نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ جب تم میری بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہو تو میں اس کا ضرور جواب دیتا ہوں۔ اور احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کو فوراً اس کا رزلٹ نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بعد میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا، بعد میں اس کا اجر دیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر آخرت میں آپ کو اس کا جو ہے وہ اجر دیا جائے گا۔ تو اس لیے جو سلسلہ ہے اپنا مانگنے کا، وہ ضرور جو ہے وہ آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ پھر سب جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ محترمہ اقصیٰ ہیں، ان کی بیٹی کا نام رابعہ ہے، اور وہ تھوڑی سی پڑھائی کے اندر بھی کمزور ہیں، اور انہیں بولتے ہوئے لکنت آتی ہے ان کی بیٹی کو جن کا نام رابعہ ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کہہ رہی ہیں کوئی وظیفہ بتائیے، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے، اور ساتھ دعا بھی فرمائیے۔ دعا تو بڑی معروف آیت مبارکہ ہے قرآن کریم کی، رب زدنی علما، تو کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں۔ رابعہ بیٹی اور والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کی نیت کر کے کہ اللہ میری بیٹی کو پڑھائی میں علمی لیاقت اور قابلیت میں آگے نمایاں فرما۔ اور دوسرا جہاں تک تعلق ہے زبان کی لکنت کا، اس کا بہترین علاج ہے تلاوت قرآن۔ بیٹی کو قرآن کی تلاوت کی طرف متوجہ فرمائیں۔ ہم ایسے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو عام بات کریں تو زبان جو ہے اس میں لکنت ہے، اس میں الفاظ جو ہیں ان کی پراپر ادائیگی نہیں ہو پاتی، زبان رک جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے۔ لیکن جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ بالکل صاف قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ تو رابعہ بیٹی کو تلاوت قرآن جو ہے اس کی طرف متوجہ کیجئے، انشاءاللہ قرآن کی برکت سے زبان کی لکنت بھی ختم ہو جائے گی اور بیٹی صحیح بات کرنا شروع کر دیں گی انشاءاللہ۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ یہ سب جس طرح فرما رہے تھے، میں نے خود یہ مثال دیکھی ہے کہ بڑے معروف ایک ثناخوان بھی ہیں، قاری بھی ہیں، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ بالکل نہیں بول پاتے، اور لیکن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں یا نعت شریف کا وہ جو ہے وہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ کمال ان کی آواز ہوتی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی کیسی قدرت اور کیسی شان ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے شاہ صاحب، اللہ نے وہ اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا دہان میں زبان تیرے لیے، سبحان اللہ، کہ کیا یہ جو زبان ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے نا کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پہ درود کے نذرانے پیش کرنے۔ یہ زبان ہے ہی اس لیے، تو جب یہ صحیح مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی رکاوٹیں ختم فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کی زبان میں لکنت تھی، تو آپ نے جب تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینا تھا تو عرض کی کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو اللہ نے اپنے کرم فرمایا، جب وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تو زبان بالکل صاف الفاظ کی ادائیگی پر آ گئی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اللہ کا ذکر اور ان کا ذکر اور ان پر درود پاک پڑھتے ہیں اور ان کی نعت پڑھتے ہیں یا تلاوت قرآن کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیبی مدد کے جو ذرائع ہیں وہ ایکٹیو فرما دیتا ہے اور آپ کے لیے آسانی کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے زبان اپنے اصل مقصد میں ہی مگن رہے، اس سے خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر صاحب ہمارے پاس ایک جو سوال موجود ہے، جی، ہماری بہن ہیں، ان کا نام آصفہ ہے، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ان کی والدہ کا نام عائشہ ہے اور شوہر کا نام شہزاد ہے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 3 بیٹے ان کے ہو چکے ہیں، اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا کرتی ہیں کہ بیٹی ہو جائے۔ آپ اس حوالے سے کوئی انہیں پڑھنے کے لیے بتا دیجیے۔ سورہ مریم کی تلاوت کریں، سورہ مریم کی تلاوت کریں روزانہ کی بنیاد پہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں، مانگیں بیٹی۔ انشاءاللہ میرا اللہ ضرور کرم نوازی فرمائے گا، جہاں اس نے بیٹے عطا فرمائے وہاں
بیٹی بھی عطا فرما دے گا۔ تو سورہ مریم کی تلاوت کریں، اور اگر کرنے میں پرابلم ہے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر تلاوت سن لی جا سکتی ہے۔ سورہ مریم کی تلاوت سنی جائے، پانی سامنے رکھا جائے، اور پھر اس پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیا جائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹی کی جو رحمت ہے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ جی، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر و برکت فرمائے گا اور آپ کو بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ پھر صاحب ویسے یہ ایک انوکھا سوال تھا کہ اکثر لوگ بیٹوں کی جی درخواست کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بیٹی جو ہے وہ مانگی ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نے بھی جس طرح کے بیٹیوں کی جو فضیلت ہے یا بیٹیوں کے جو انعامات ہیں، اور جس طرح کوئی شخص اگر بیٹی کی تربیت کرتا ہے تو اس حوالے سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں عنایت فرمائی ہیں۔ تو بیٹی کی خواہش کرنا اس معاشرے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیسا عمل ہے یا یہ کیسی خواہش ہے؟ میں تو اس کو بڑی انوکھی خواہش سمجھتا ہوں اور اس یہ سوال قابل سے تعریف بھی ہے۔ اس سوال سے ہمیں یہ یقین ہوا کہ ہم مسلم معاشرے میں رہتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی خواہش اور ایک مسلمان کی دل کی آواز ہے۔ جب اسلام کے چاہنے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کا یہ خوبصورت پہلو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر بیٹیوں کو، بہنوں کو کس طرح عزت بخشی، یعنی وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، زندہ مار دینا فخر سمجھتا تھا، بہنوں اور بیویوں کی عزت کوئی نہیں، ماؤں کی عزت کوئی نہیں، بازاروں میں خواتین کو بیچ دیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے جب ان کو حصہ ملا تو بیٹی باپ کے دل کا ٹھنڈک، باپ کے دل کا چین بن گئی، ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت آ گئی، بہن جو ہے وہ ایسا خوبصورت رشتہ بن گیا کہ بہن کی دعائیں بھائیوں کے لیے وہ بڑا ایک حوصلہ مند ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ایسے سوال مسلم معاشرے کی خوبصورتی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو یہ سوال یقیناً جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑا ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہے کہ الحمدللہ اس معاشرے میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیٹیوں کی تمنا بھی رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرمائے، اور یقیناً بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے یقیناً پھر جس طرف آپ نے اشارہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں پر جنت کی بشارت عطا فرمائی کہ 2 بیٹیاں ہوں اور تربیت کرے، اور ان کی تعلیم و تربیت کے بعد ان کی شادی کر دے، یہ سارے معاملات بطریق احسن کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، اور اتنی ہی بڑی پھر ذمہ داری بھی ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ بچوں کو صرف اچھی تعلیم نہیں دینی بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تربیت بھی کرنی ہے، تاکہ وہ عملی زندگی میں جب آئیں تو صرف تعلیم یافتہ نہ ہوں بلکہ تربیت یافتہ ہوں، ڈگری ہولڈر نہ ہوں بلکہ انسانیت کے سمجھنے والے، اور انسانیت کی طرح صلہ جو ان کے ایک اندر صلہ رحمی اور ایک احساس کا جذبہ ہے وہ بھی موجود ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ فضیلتیں جو ہیں یہ بھی آپ کو حاصل ہوں گی۔ جی ناظرین، دیکھیے کہ بیٹی کے حوالے سے کتنی خوبصورت علامہ صاحب نے باتیں بتائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل جو اپنی بیٹی کی پرورش اچھے انداز سے کرے اور اس کی جو ہے وہ اچھی جگہ پر شادی کرے، تو سرکار نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ بیٹیوں کو پالنے والے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نظر عنایت رہتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی صاحبزادیاں تھیں، اور جس طرح کے یہ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر علامہ صاحب یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو یوں مبارکباد دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ اللہ رب العزت آپ کو بیٹا عطا کرے گا، تو ایسے الفاظ بولنا یہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ناپسندیدہ ہے۔ آپ اللہ کی رحمت پہ کیا مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا انداز کیا اس بات کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا کہ آپ ناخوش ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پہ؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ تو کفار و مشرکین کا طریقہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ جب انہیں خوشخبری دی جاتی، یعنی اللہ فرماتا ہے بیٹی پیدا ہونا خوشخبری ہے، جب خوشخبری دی جاتی ہے اللہ نے بیٹی دی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کا حال برا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا، ہم کفار اور مشرکین کی اس روش کی طرف کیوں پلٹ رہے ہیں؟ حالانکہ جب بیٹی کی خوشخبری ملے تو ایک مسلمان کا چہرہ کھل جانا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اس طرح کی مایوسی کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں
نہیں کرنی چاہیے. بیٹیوں کو اور بیٹوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ نے اشارہ کیا تو ہمارے معاشرے میں بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں بانٹی جاتی, بیٹی پیدا ہو تو مٹھائی نہیں کھلائی جاتی. میری جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے جب مٹھائی لوگوں کو کھلائی تو مجھے کہنے لگے کہ بڑی عجیب بات ہے, آپ بیٹی کے پیدا ہونے پہ مٹھائی کھلا رہے ہیں. تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا بیٹے کی مٹھائی جو ہے وہ آپ نے کیوں کھائی, بیٹے پہ کیوں کھائی ہے؟ بیٹا بھی میرے لیے اولاد ہے میری, اور بیٹی بھی میری اولاد ہے. ایک آنکھ میرا بیٹا ہے, ایک آنکھ میری بیٹی ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں دونوں میں. تو یہ ایک معاشرے میں ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کے لیے بیٹی اور بیٹا دونوں برابر ہونے چاہیے. آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر سیدۃ النساء حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بڑا کیٹاگوریکل اور واضح انداز میں فرمایا, فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا چین ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جب اپنی شہزادی کے لیے یہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں تو ہم کس منہ سے پھر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ اس طرح کی باتیں کریں کہ چلیں اگلی بار اللہ بیٹا بھی دے دے گا. اللہ نے بیٹی دی ہے, شکر ادا کیجئے. اللہ نے آپ کو آپ کے گھر میں اپنی رحمت جو ہے اس کو بھیج دیا. سبحان اللہ. پھر سب پروگرام چونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے, ایک چیز میں نے یہ بھی دیکھی ہے, علماء کرام کے پاس جب لوگ اولاد کے لیے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں یا وظیفہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت آپ کو جو پہلی اولاد دے وہ بیٹی دے. ایک تو یہ چیز بھی دیکھی ہے, اور دوسرا پہلی کچھ ایسے بھی لوگ دیکھیں کہ جن کی خواہش یہ ہوتی ہے, خصوصاً علماء میں یا جو صاحب شعور لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ دیکھا ہے کہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ پہلی جو ہماری اولاد ہو وہ بیٹی ہو. اس میں کیا حکمت ہوتی ہے یا کیا راز پنہاں ہوتا ہے؟ دیکھیے شاہ جی, بیٹی اللہ کی رحمت ہے, تو کون بد نصیب چاہے گا کہ اللہ کی رحمت اس سے دور رہے. تو اصل میں علماء نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی شہزادی کے ساتھ محبت کا وہ والہانہ انداز پڑا ہوا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا, ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کچھ عرصہ پہلے تک یہ جملہ بڑا مشہور تھا کہ میں اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیتا. تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. میں نے کہا بھی بیٹی کے گھر کا پانی کیا, اس کے سسرال والوں نے کو اپنا پانی نکالا ہے, کوئی کمپنی بنائی ہے, ابھی ٹیوب ویل کا پانی ہے, واسا کا پانی ہے, پیو, کیوں نہیں پیتے اللہ کے بندے؟ نہیں جی ہم اپنی بیٹی کے گھر نہیں جاتے. جی کیوں نہیں جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مبارک روزانہ خود تشریف لے جاتے بی بی پاک کے گھر, اور اگر خود تشریف نہ لے جا سکتے تو بی بی پاک کو طلب فرما لیا کرتے. صبح جب فجر کی نماز کے وقت جانا تو بالکل روزانہ ملاقات ہونی, کبھی خود تشریف لے جانا, کبھی انہیں بلا لینا, یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی بیٹیوں سے محبت اور اپنی بیٹیوں سے شفقت کا تعلق نبھایا, علماء نے پڑھا ہوا ہے. اس لیے علماء جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد جو ہے, جو حیات رہیں اور جن سے پھر آگے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل کا سلسلہ چلایا ہے, وہ بیٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پھر بیٹی مانگی جاتی ہے کہ حضرت بی بی پاک کے صدقے میں اللہ رحمت پہلے عطا فرمائے, اس کے بعد نعمت بھی پھر انشاءاللہ عطا ہو ہی جائے گی. رحمت ہو گئی تو پھر سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ناظرین دیکھیے کہ کس طرح خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ کی رہنمائی کر رہے تھے. آپ ہمارے ساتھ سوالات جو ہے وہ اپنے شیئر کر سکتے ہیں اور شیئر کیا کریں. کتنی خوبصورت جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے. پھر سب ہمنہ ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور ہی سے ہے, ان کی والدہ کا نام عظمہ ہے. تو انہوں نے اولاد کے حوالے سے کہا ہے کہ شادی کو تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہوئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہے, تو اس حوالے سے انہیں کچھ بتا دیجئے. میری بہن, ایک تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں گی, تلاوت قرآن کریں گی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود و سلام پڑھیں گی. یہ 3 کام کرنے ہیں, صدقہ و خیرات کرنا ہے. 4 چیزیں ہوں گی. 5ویں چیز ہے قرآن مجید کی ایک آیت, ربی حبلی من الصالحین, ربی حبلی من الصالحین. اس کو کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے پڑھیے. یہ 5 کام کیجئے, اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اولاد کی نعمت سرفراز فرمائے گا. علامہ صاحب بڑی خوبصورت آپ نے آج ہم سب کی رہنمائی فرمائی, خصوصاً جو بیٹی کے حوالے سے آپ کی گفتگو تھی یا حج کے حوالے سے, قربانی کے حوالے سے نہایت مدلل تھی. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ناظرین, ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پیر صاحب دعا فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ. الہ العالمین, آج کے پروگرام میں جتنے احباب کے سوالات آئے, جتنی کالز آئیں, جن احباب نے اپنی پریشانیاں مشکلات ہم سے شیئر کی,
فقط تیری رضا کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات عرض کرنے کی کوشش کی گئی، کمی رہ گئی تو معاف فرما۔ آمین۔ اے میرے مالک جو عرض کیا اس کو فائدہ مند بنا۔ الہی سب کی پریشانیاں ختم فرما، سب کی مشکلات آسان فرما۔ جو رشتوں کے حوالہ سے پریشان ہیں بہتر اچھے رشتے عطا فرما۔ بیماریوں سے جو چور ہیں میرے اللہ شفا یاب فرما دے۔ الہی جو کاروبار کے حوالہ سے پریشان ہیں رزق حلال میں برکت، کاروبار میں ترقی فرما دے۔ اے میرے اللہ جو احباب کالز کرنا چاہ رہے تھے، سوال کرنا چاہ رہے تھے، نہیں کر سکے، تو ان کی پریشانیاں بھی جانتا ہے، تو ان کی مشکلات بھی آسان فرما دے۔ وطن عزیز پاکستان کو امن، سلامتی، خوشحالی نصیب فرما دے۔ عالم اسلام کی خیر فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے اس پروگرام کی پوری ٹیم، ہمارے اینکر محترم اور اسی طرح ہمارے کیمرہ مین، پروڈیوسر صاحبان، اسی طرح چینل کی انتظامیہ، اے میرے اللہ فقط تیری رضا کے لیے، تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں، الہی ان کو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرما دے، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما دے، صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی والی زندگی، ایمان کی سلامتی پہ موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔